अस्सलाम वालेकुम। मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आ जाती हूँ। मेरी ज़िंदगी में ना कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरे मोहल्ले में बात फैलाई है कि मुझे कोई दिमागी मसला है। और अभी जो मैं सेंटर ऑफ़ अटेंशन और गॉसिप बन गई हूँ, तो मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छा मौका है कि क्योंकि इस वक्त सब में क्यूरियोसिटी इतनी है मुझे लेकर कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही सही सब ये बात सुन लेंगे कि मैं कहती क्या हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक दरवाज़ा खोल दिया आप तक अपनी बात पहुँचाने का। हम सब ना मकसद भूल गए हैं अपना, इसलिए जब भी हम किसी को आखिरत को लेकर संजीदा देखते हैं तो हम उसको पागल कहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचें और एक दूसरे को आखिरत की याद दहानी कराते जाएं तो सबका भला हो जाएगा, याद कराने वाली का भी और जिसको याद दिलाया जा रहा है उसका भी। और मुसलमान ऐसे ही होने भी चाहिए जो एक दूसरे को अल्लाह ताला से दूर ना होने दें, एक दूसरे को याद दिलाते जाएं कि असली दुनिया आखिरत की दुनिया है। मैं किसी हद तक समझ भी सकती हूँ कि क्यों कुछ लोग मेरी किताबों से मोहब्बत को मेरा दिमागी मर्ज़ कहते हैं। ये असल में ना वो लोग हैं जिनको मैंने अपने वालिदैन जैसे होते हैं ना, अपने माँ बाप जिस तरह आप अपने माँ बाप को इज़्ज़त देते हैं, जिस तरह उनका एहतराम करते हैं, उनका भी मैंने उसी तरह एहतराम किया, उनको भी वही इज़्ज़त दी। और तब तक मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही मैंने खुद पर हो रहे जुल्म के बारे में आवाज़ उठाई, तो अब मैं सिर्फ बुरी नहीं हूँ बल्कि अब उनका ये कहना भी है कि मुझे दिमागी मसला है। फिर जब किसी को बनाना हो ना, उस वक्त उसकी हर आदत को हम बुरा ही कहते हैं। जैसे कि पहले अगर मैं किताबें पढ़ती थी तो वाह, अब मैं किताबें पढ़ती हूँ तो ओ इसको दिमागी मसला है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक तरह से ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बड़ी मेहरबानी हुई मुझ पर कि मुझे इसी बहाने एक मौका मिल गया अपनी बात आपके सामने रखने का। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ ताकि आप समझ सकें कि इल्म हासिल करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, एक फ़ूल है ना, एक फ़ूल है और उसको देखने वाले बहुत हैं। एक ऐसा इंसान है जो फूलों में दिलचस्पी नहीं रखता। फूल हैं अच्छी बात है, फूल नहीं है कोई टेंशन नहीं। वो नोटिस भी नहीं करता कि उसके बागीचे में फूल हैं भी कि नहीं हैं। लेकिन एक और शख्स है, अब ये शख्स जो है उसको फूलों से एलर्जी है, उसे ज़ुकाम हो जाता है, बुखार चढ़ने लगता है। उसका फूल को देखने का नज़रिया कितना अलग होगा उस इंसान से जिसको फूलों में दिलचस्पी नहीं, और कितना अलग नज़रिया होगा किसी बागबान से, बागबान जिसको फूल सिर्फ पसंद नहीं बल्कि उनको उगाता है, उनकी कटिंग करता है, उसको पता है कौन सा फूल कब लगाते हैं, कब खिलता है, कब मुरझा जाता है। फिर एक ऐसा इंसान है जिसने साइंस पढ़ी है, वो जब फूल को देखता है तो उसको सिर्फ एक फूल दिखाई नहीं देता, उसको दिखाई देता है उसका रंग, उसके पत्ते, उसके सेल्स, क्लोरोफिल, रूट्स का काम, धूप का असर, उसमें क्या क्या प्रोसेस चल रहा होता है, उसके रूट्स जो दिखाई भी नहीं देते उनके अंदर क्या चल रहा है। उस इंसान को वो भी नज़र आता है जो आँखों से छुपी हुई हकीकत है। कैसे? इल्म से। हमारी जो ये दुनिया है ना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो सब कुछ बनाया हुआ है, हम सब देखते हैं, राइट? मैं फूल देखती हूँ, आप भी देखते हैं। मैं तारे देखती हूँ, आप भी देखते हैं। लेकिन नज़र की बात है। जिसका जितना ज़्यादा इल्म है उसको उतना ही ज़्यादा नज़र आता है, और जिसको जितना ज़्यादा नज़र आता है उसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हिकमत और करिश्मे वो ना ज़्यादा निखर के नज़र आने लगती हैं। इल्म हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के और करीब कर देता है, हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें कुरान में पूछते हैं, अफ़ला ततफ़क्करून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? अब सवाल ये है कि मैंने फूल की मिसाल क्यों दी? ये समझाने के लिए कि हर चीज़ का एक ज़ाहिर होता है और बातिन होता है। एक वो जो हमें दिखाई दे और एक वो जो छुपी हुई हकीकत होती है। वो हकीकत जानने के लिए मेहनत लगती है। अगर आपका इल्म कम है फूलों के बारे में तो आपको पता भी नहीं कि फ़ोटोसिंथेसिस किस बला का नाम है। आपके लिए वो बातिन की शय बन गई। जिसने साइंस पढ़ी है
اسے پھول کی وہ باطنی حقیقت پتہ ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ ہم اور گہرائی میں قرآن کو سمجھ سکیں۔ جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہم پر ظاہر ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے۔ ہم اس کا کلام گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور علماء، ہمارے جو عالم لوگ ہیں، وہ ہوتے ہیں جنہوں نے گہرائی میں گوتے لگا لگا کر قرآن کے وہ جو باطنی گوہر ہیں وہ نکالے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اس امید میں کہ ہم بھی کسی دن اللہ کے فضل سے وہ گوتے لگا سکیں اور لوگوں تک ایسے گوہر پہنچا سکیں جو آج تک نہیں پہنچے، تاکہ لوگوں کو اس کلام سے اور محبت ہو جائے۔ ہم بھی ذریعہ بنیں محبت پھیلانے کا۔ ہمیں پتہ نہیں محبت نام سے ڈسکمفرٹ کیوں ہونے لگتا ہے، جیسے کہ اگر یہ لفظ کہہ دیں تو ہم بیوقوف نظر آ جائیں گے۔ مجھے محبت ہے اپنے رب سے، اس بات پہ مجھے کوئی شرمندگی کیوں ہو، جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میری سانسیں جس کی بدولت چل رہی ہیں، جس کے کرم کی مجھ پر کوئی حد نہیں، میں اگر گننا بھی چاہوں تو گن نہیں پاؤں گی۔ اتنی مہربانیاں مجھ پر اس کی، میں محبت نہ کروں اس سے؟ محبت نہیں ہوگی مجھے اس ہستی سے، پھر تو مجھ جیسا کوئی ناشکرا نہیں اس دنیا میں۔ وہ ایک گانا تھا، رانجھنا ہوا میں تیرا، کون تیرے بن میرا، رونقیں تم ہی سے میری۔ یہ علم ہی ہے جو اللہ عز و جل کی شان انسان کو دکھاتا ہے۔ یہ ساری رونقیں جو ہیں نا، یہ ہوا، یہ پھول، یہ پیڑ، یہ تارے، یہ پانی، پھر ان کے الگ الگ چہرے، پھولوں کی قسمیں، فروٹس کی قسمیں، کتنے سارے فروٹس ہیں، پانی، کبھی بارش ہے، کبھی جھرنا ہے، کبھی دریا ہے، کبھی دریا کے پاس ہمارا ناگراد ہے جہاں سے پینے کے لیے پانی لیتے ہیں ہم۔ یہ ساری رونقیں، اور میں نے تو بہت کم گنوائی ہیں، سب اللہ عز و جل کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کی بنائی دنیا کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں غور و فکر کرنے کو کہا ہے، لیکن یہی تو مسئلہ ہے نا، ہم قرآن سے ہی دور ہیں۔ جب قرآن سے دور ہیں تو ہمیں کیا پتہ کون ہے جو اللہ عز و جل کا حکم مان رہا ہے اور کون نہیں مان رہا، کون دماغی تندرست ہے اور کون دماغی مریض ہے، ہمیں کیا پتہ؟ اس کے لیے تو پہلے علم ہونا چاہیے۔ اور قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے، اگر آپ دن میں آدھا گھنٹہ بھی قرآن کو نہیں دیتے، اس کا تو پھر مطلب نکلتا ہے کہ آپ کو مقصد ہی یاد نہیں رہا کہ آپ دنیا میں کیوں بھیجی گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک بچہ ہے جس کو بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کیا گیا ہے۔ اب وہ وہاں رہتا ہے، وہیں کھاتا پیتا ہے، وہیں کھیلتا ہے، وہیں اس کے فرینڈس بھی ہیں۔ تو ان سب کاموں میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کو ایگزام دینا ہے، اس کے مارکس چیک کیے جائیں گے، اس کی اٹینڈنس، اس کی ہائیجین، اس کا اسکول میں برتاؤ، اس کا کلاس ورک، ہوم ورک، سب آبزرو کیا جا رہا ہے۔ وہ بس خوش ہے کہ کتاب اس کو دی گئی ہے، ایک ہینڈ بک ہے، وہ اس کو دی گئی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ کتاب اس کے پاس ہے وہ بنا پڑھے ہی پاس ہو جائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ ایسا ہوگا؟ قرآن آیا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم خود کو کتنا بھی اچھا مسلمان سمجھیں، ہمیں تو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان ہوتا کون ہے۔ ہم نے نیکی کو سمجھا ہی غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیک ہونے کا مطلب ہے اچھا انسان ہونا، لیکن اچھا انسان ہوتا کون ہے؟ وہ تو قرآن بتائے گا نا، جو کہ ہم پڑھتے ہی نہیں۔ ہم مسلمان بن گئے ہیں، قرآن مل گیا ہے، پر پڑھنا اور سمجھنا تو شروع ہی نہیں کیا ہم نے۔ صرف مسلم ہونے سے تو امتحان پاس نہیں ہوتا، مطلب ہم جاہل ہیں، لیکن کیونکہ ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کس درجے کے جاہل ہیں۔ جہالت کا سب سے خطرناک پہلو میری نظر میں یہی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے، جبکہ اصل میں وہ گمراہ ہوا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی نظر میں نیک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ علم سے، قرآن سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اسکول کا اپنا ایک کریکولم ہوتا ہے،
آپ کو کب اٹھنا ہے، کب ناشتہ کرنا ہے، کب کون سی کلاس ہے، کن ایکٹیویٹیز میں آپ کو کم سے کم کتنا شامل ہونا ہے، آپ کس وقت باہر جا سکتے ہیں، کتنا دور جا سکتے ہیں، کس ٹائم سے پہلے پہلے آپ کو واپس آنا ہے۔ تو ہم تو اسی بچے کی طرح ہو گئے جو اپنے اسکول کی کتاب تو پڑھتا ہی نہیں، اس نے ہینڈ بک ہی نہیں پڑھی اور دوسروں کے اسکول کا شیڈیول فالو کر کے خوش ہے، یہ سمجھ کے کہ وہ پاس ہو جائے گا۔ سب کچھ ڈیٹیل میں اس اسکول کی ہینڈ بک میں لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ فالو کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے اسکول کا شیڈیول۔ آپ سوچئے اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس کتاب کو نہ پڑھے اور اپنے کزنز کے اسکول کے رولز فالو کر رہا ہو تو کیا وہ اپنے اسکول کے ایگزام میں پاس ہو پائے گا؟ اب یہ بچہ اس بک کے حساب سے نہیں چل رہا کیونکہ اس کے کزنز ہیں، وہ کسی اور اسکول جاتے ہیں اور وہاں کی ایکسپیکٹیشنز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن یہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنے کزنز کے اسکول کے حساب سے چلے گا اور یہ اپنے اسکول میں پاس ہو جائے گا۔ اندازہ کیجئے آپ کا بچہ اگر کسی بورڈنگ اسکول میں ہو اور وہ ایسا کر رہا ہو، آپ تو چونک جائیں گے نا کہ اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے یہ۔ ہم بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں جب ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو جنت جائیں گے کیونکہ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیونکہ خود نہیں پڑھتے ہم۔ ہم جو مسلمان ہیں ہمارے لیے قرآن ایک ہینڈ بک آف لائف ہے۔ اگر ہم وہ قرآن پڑھے بنا زندگی جی رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی لائف سٹائل کو دیکھ کر جی رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ بس مسلم ہونے سے ہم جنت جائیں گے، ہم گارنٹیڈ جنتی ہیں۔ جو کتاب جنت کا راستہ دکھاتی ہے اس کو تو ہم اپنی الماریوں میں اوپر والے شیلف پہ رکھ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ اور اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو بہت کم پڑھی لکھی ہوں تو مجھے تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، یا پھر میں اتنی کتابیں پڑھ نہیں پاؤں گی تفسیر کی، الحمدللہ اب یہ بہانے چلیں گے بھی نہیں۔ ہم اس دور میں ہیں کہ آپ نے بس قرآن کھولنا ہے، جو سورہ سمجھنا چاہتے ہیں وہ کھول کے آپ اپنے سامنے رکھیں اور یوٹیوب پہ اس سورہ کی تفسیر سرچ کر لیں۔ ڈرامے ہم سرچ کر لیتے ہیں، چٹکلے ہم سرچ کر لیتے ہیں، خبریں ہم سرچ کر لیتے ہیں، تفسیر کیوں نہیں سرچ کرتے؟ آپ قرآن کی آیات دیکھتے جائیے اور یوٹیوب پہ جو بھی آپ کے پسند کا عالم ہے ان کی تفسیر وہاں ہوگی تو اس کو سنتے جائیے۔ ہمارے پاس لا علم ہونے کا اب کوئی بہانہ نہیں بچا۔ اگر ہم اب بھی قرآن سے دور ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم پر شیطان کا، اپنے نفس کا، اور ہو سکتا ہے آس پاس کے لوگوں کا غلط اثر پڑا ہوا ہے۔ کچھ ایسی مصروفیات ہیں جو ہمیں اللہ کے کلام سے دور کر رہی ہیں، کیونکہ دن میں آدھا گھنٹہ بھی اگر قرآن کے لیے نہیں ہے تو پھر ہم دنیا کے ہی ہو چکے ہیں، پھر تو حق ہی نہیں ہمیں کہ ہم جنت کے خواب بھی دیکھیں۔ اور آدھا گھنٹہ تو میں ایز اے سٹارٹنگ پوائنٹ کہہ رہی ہوں کہ کم سے کم آدھے گھنٹے سے شروعات تو کریں، عادت تو ڈال لیں۔ علم کو حاصل کرنے کی خواہش کا مطلب ہے کہ ہم اللہ عز و جل کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو نہ علم حاصل کرنے میں دلچسپی ہے اور اگر آپ علم حاصل کرنے والوں کو دماغی مریض کہتے ہیں تو آپ کو اپنے باطن کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کیوں اپنے رب کی تخلیق، اس کے کلام میں، اس کی آیات میں دلچسپی نہیں رکھتے؟ کیا آپ کا دل نہیں کرتا اپنے رب کو جاننے کا؟ ایک تو آپ کو علم میں دلچسپی نہیں، اس پر آپ علم میں دلچسپی رکھنے والوں کو ہی برا کہتے ہیں، تو اب اندازہ کیجئے آپ روحانی طور پر کس پستی میں ہیں۔ اس پستی سے خود کو باہر نکالنے کا ذریعہ علم ہے، اور یہ نیت کہ میں علم حاصل کر رہی ہوں تاکہ اپنے رب کے قریب جا سکوں۔ آپ کو جائزہ لینا چاہیے خود کا کہ کیوں آپ کو روشنی بری لگتی ہے اور اندھیرا پسند آتا ہے۔ علم تو روشنی ہے نا، آپ کو کیوں روشنی میں رہنے والے لوگ ذہنی مریض لگتے ہیں؟ علم ہمیں سکھاتا ہے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں، کہاں خطرہ ہے، کہاں فائدہ ہے، کہاں اللہ کی رضا ملے گی، کہاں اس کی ناراضگی ہے۔ آپ ہم پر تنقید کریں کہ ہم کتابیں کیوں پڑھتے ہیں، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ ہاں، ہمارا پورا حق ہے کہ ہم آپ پر تنقید کریں کہ آپ کو کیوں جہالت کی زندگی پسند ہے اور آپ کیوں علم سے دور بھاگتے ہیں۔
دور بھاگتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی علم حاصل نہیں کرنے دینا چاہتے۔ علم ہے اسلام کا علم جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے حدود، ہماری حدیں کہاں پہ ختم ہوتی ہیں اور دوسرے انسان کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ علم سکھاتا ہے کہ کہاں پہ آپ اپنی حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ کسی انسان کی ذاتی زندگی میں اتنا حد سے آگے بڑھ جانا کہ آپ اس کے علم کی طلب کو دماغی مرض کہیں، ایک ثبوت ہے کہ آپ کو اپنی حدوں کا نہ پتہ ہے، نہ آپ کو دوسرے کی ذاتی حدوں کا کوئی لحاظ ہے۔ اگر میں آپ کی طرح ایک گھر کے راز دوسرے گھر میں نہیں پھیلانا چاہتی، آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بہو کی غیبت نہیں کرنا چاہتی، بلکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت بنانا چاہتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دماغی مریض ہوں۔ اس کا مطلب ہے مجھے اپنے رب سے محبت ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، وہ میں جانوروں کی طرح نہیں جینا چاہتی، میں اپنے رب کے دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ آپ کی نظر میں برا ہے، علم حاصل کرنے والے آپ کی نظر میں پاگل ہیں، تو تھوڑا سوچئے گا کہ آپ اپنے رب کی نظر میں کیا ہیں۔ اگر کتابیں اتنی ہی بری چیز ہیں تو کیوں آپ اپنے بچوں کو اور اپنے پوتے پوتیوں کو اسکول بھیجتے ہیں؟ نہ بھیجیں ان کو اسکول۔ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کتابیں کھولو، پڑھائی کرو؟ میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ دنیا آپ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ جب تک آپ کو لگتا ہے کہ کتابیں پڑھ کر دنیا میں فائدہ ملے گا، نوکری ملے گی، تب تک کتابیں اچھی ہیں۔ لیکن جب کتابیں اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی نیت سے کوئی پڑھے تو وہ انسان پاگل ہے۔ ہمیں بس دنیا چاہیے، آخرت بھول چکے ہیں ہم۔ یہ وقت کتابوں سے دور رہنے کا نہیں ہے۔ اپنی آخرت اگر ہم سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر علم تو حاصل کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ جو پہلی وحی جو اتری ہے نا، آپ کو پتہ ہے پہلی آیت قرآن کی کون سی اتری تھی؟ اقرا۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو۔ پہلا لفظ اس آیت کا ہے اقرا، پڑھو۔ تو پڑھیے اور علم کی عزت کیا کریں، علماء کی عزت کیا کریں، قرآن کو وقت دینا شروع کریں اور علم حاصل کرنے والوں کو پاگل نہ کہا کریں۔ السلام علیکم۔